नाजरीन इकरामी, मैदान करबला में असर के वक्त कोफियों के चंद लुटेरे सिमर की मुअय्यत में आगे बढ़े। तमाम अहले बैत को एक खेमे में जमा करके बाकी खेमे को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथी माल गनीमत इकट्ठा करने में लगे हुए थे। वो इस इरादे से आए थे कि शब्बीर के घर में बहुत सारा माल होगा, लेकिन वहाँ तो सिर्फ अल्लाह का नाम था। फातिमा के लाल से दुनिया का मालो मता क्या मिलना था। मायूस हुए तो कपड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिए। सैयदा सकीना के कानों की बालियां खींचने लगे। बच्ची ने एहतजाज किया तो उसे थप्पड़ मार दिए। इससे बढ़ के जुल्म सितम की दास्तां और क्या होगी। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पे उठे, कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की पोती पे उठे। अब एक बीमार की बारी थी। बेहोश इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सिमर ने पूरे जोर से घसीटा तो बीमार ने आंखें खोल दी। सर पे जालिमों को देखा तो समझ गए कि उन खेमों का मुहाफिज भी शहीद हो चुका है। सिमर ने साथियों को कहा कि इसका सर भी कलम कर दो। जनाब सज्जाद संभल कर उठने लगे तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की बेटी को जलाल आ गया। सैयदा ज़ैनब ने गज़ब में आकर फरमाया, कुछ तो शर्म करो, आप बीमार को भी कत्ल कर दोगे? आओ पहले हमें कर लो, फिर इससे कत्ल करना। अभी यहाँ तक ही बात पहुँची थी कि उमर बिन साहब भी आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब लूट फूट बंद करके यहाँ से चले जाओ और बीमार को कत्ल ना करो। अब खानदान अहले बैत की तमाम अफराद एक ही खेमे में बैठे हुए अपनी हालात ज़ार पर रो रहे थे। इतने में शाम का वक्त हो गया और फिर नमाज मगरिब की अदायगी में मशरूफ हो गए। नाज़रीन इकरामी, यजीदी अपने मुर्दों को दफन करने के बाद अपनी फतह का जश्न मना रहे थे और खानदान रसूल की शहजादियाँ एक बीमार के सिराने बैठकर अपने हालत ज़ार पर रो रही थी। प्यास को चौथी रात हो चुकी थी। अब तो भूख प्यास का एहसास खत्म हो चुका था। सुबह आशूरा के वक्त उन पाक दामनों के पास कितने लोग तसल्लियाँ देने वाले थे, लेकिन अब तो कोई भी न था। कौन सहारा देता? करबला के वहशतनाक सहरा में कौन तसल्ली देने आता? अपना वतन होता, अपना शहर होता, अपना घर होता तो कुछ भी डर ना था, लेकिन ना शहर अपना, ना घर अपना, ना वतन अपना था। हाशमी शहजादे सोए पड़े थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के छोटे बड़े अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। जनाब अबू तालिब की सारी औलादें शहीद हो चुकी थी। करबला में जितने हाशमी थे सब शहीद हो चुके थे। इन तमाम हालात में ख़ानदान अहले बैत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई मदद करने वाला न था। अब उनके सामने तो एक और इम्तिहान खड़ा था। उन्हें शहीदों की लाशों पर पहरा देना था। रात सर पे आ गई थी। बीमार दर्द शिद्दत से कराह रहा था। सैयदा सकीना फरियाद करके इस तरह खामोश हो चुकी थी कि जैसे मौत के आगोश में पहुंच चुकी हो। सारी रात पाक दामने रो रो कर अपना दामन तर कर रही थी। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कई बार भाई का बगैर सर के बदन चूम आती, तो कभी खेमे में आकर बीमार को देख लेती थी, तो कभी भाई के लाश अक़दस पर पहुंच जाती। रात आधे से ज़्यादा ढल चुकी थी। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि ज़रा दूर हटकर दो साए नज़र आते हैं। आपने वहीं से आवाज़ दी कि आगे मत आना। एक बापर्दा खातून अपने भाई की लाश को पहरा दे रही है। आवाज़ आई कि बेटी, हम गैर नहीं हैं, हम तेरा ही पहरा देखने आए हैं। सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया, ये तो मेरे बाबा अली की आवाज़ है। तसल्ली के लिए दोबारा आवाज़ दी, आप कौन हैं? पहले बता दो फिर आगे बढ़ना। आवाज़ आई, बेटी हम आगे नहीं आएंगे। मेरी गमज़दा बेटी, सब्र करो, मैं तेरा बाप अली हूँ और ये तेरी माँ फातिमा बिनते रसूल हैं। हम तुम्हारा पहरा देखने के लिए आए हैं। सैयदा ज़ैनब ने बेकरार होकर आवाज़ दी, अम्मी जान। आवाज़ आई, जी माँ कुर्बान। क्या बात है अम्मी जान, आप रुक क्यों गईं? आकर मेरे नाजों के बालों का लाशा तो देखें, मुझे दिलासा तो दे दें। आवाज़ आई, बेटी हम आगे नहीं आ सकते। सैयदा ज़ैनब ने फिर आवाज़ दी, अब्बा जान। आवाज़ आई, हाँ बेटी मैं मौजूद हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फिर आवाज़ दी, अब्बा जान आप सुबह क्यों नहीं आए जब आपका घर लुट रहा था? आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा था, जब अली अकबर की लाश छुटाते वक्त मेरे भाई की कमर दोहरी हो रही थी,
جب قاسم کو شہید کیا گیا، جب عباس کے بازو قلم کیے گئے، جب عون و محمد کو قصابوں نے ذبح کر دیا، جب عقیل و ظافر شہید ہوئے، بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیر و تلوار سے سینہ چھلنی ہو گیا تھا۔ آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا، میں تو اس وقت بھی آپ کو دہائی دے رہی تھی، بابا جان کہہ کے پکار رہی تھی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھیں اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا سارا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ گھوڑوں کی ٹانگوں سے اڑنے والی دھولوں سے تمہارے نانا کی زلفیں ہٹ چکی تھی، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے فرزند حسین نے ویسا ہی امتحان دیا جیسی ان کے نانا کی مرضی تھی۔ اے بیٹی، تم نے بھی اپنا حق پورا ادا کر دیا، تم سب نے مجھے اور بنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سرخرو کر دیا۔ تمہاری امی تمہاری قربانی سے پوری طرح سے مطمئن ہیں، تمہارا بھائی اور بھتیجا اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور جنت۔ اے میری لگتے جگر، ابھی تمہارے صبر کا اور امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی، تم صابر و شاکر بن کر رہنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اور پھر آوازیں آنا بند ہو گئی۔ سیدہ زینب کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا تھا اور پھر باقی رات بھی گزر گئی۔ ناظرین اکرام، صبح ہوئی تو فوجی یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابند سلاسل کر لیا۔ عابدین بیمار کو باوجود ان کے نکاحت اور کمزوری اور شدت بخار کے زنجیریں پہنا دی گئی۔ اسیران آل رسول جب شہید کی لاشوں کے قریب سے گزرے تو ان کی رخصتی نظر دیکھ کر زمین و آسمان لرز کر رہ گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ ادھر آنکھیں اشکبار تھی اور دعا فرمائی جا رہی تھی کہ اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اسی دوران سید و سودا امام علی مقام کی لاڈلی شہزادی سیدہ سکینہ جو 7 سال کی تھی، وہ اپنے شفیق باپ کے جسم اقدس کے ساتھ جا کے لپٹ گئی۔ سیدہ کو جب کافی دیر ہو گئی تو وہ اپنے باپ کی لاش اقدس سے لپٹی ہوئی ہیں، کسی طرح سے جدا نہیں ہو رہی تھی، تو بالآخر زبردستی سیدہ کو ان کے باپ کی لاش اقدس سے جدا کیا گیا۔ ناظرین اکرامی، جب خاندان نبوت کا مختصر سا قافلہ محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ کے قریب پہنچا تو عزیر ابن زیاد نے شہدائے کربلا کے سر مبارک اور سرکار سید شہداء کے سر مبارک کو نیزوں اور تلواروں پر سوار کر کے دارالعمارت کوفہ کے ایک لشکر کے ہاتھوں عمر ابن سعد کے پاس بھیج دیا۔ ابن سعد نے لشکر کو ہدایت دی کہ یہ سر مبارک لشکر کے آگے آگے ہوں گے اور پیچھے اسیران اہل بیت ہوں گے، اور اسی حال میں میرے دارالعمارت میں لایا جائے گا تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خلی بن جزیر ملعون امام اقدس کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی کہ کیا تمہیں معلوم ہوا ہے کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے آواز آئی کہ اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور سر اقدس کو نیزے پہ چڑھا کے پھر لانا اصحاب کہف کے قصے سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ منزل بمنزل اسیران کربلا اہل بیت کا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے چل کر خلی بن جزیر نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد سے جلد سر امام حسین کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب لوگوں نے امام علی مقام کے سر مبارک اور اسیران کربلا کو دیکھا تو وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب خاندان نبوت کی یہی اولاد کوفہ میں شہزادوں کی طرح سے زندگی بسر کرتے تھے اور آج اسیر ہو کر کوفہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب سیدات الطاہرات کا یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں، دکانوں، درختوں اور مکانوں کی چھتوں پر مرد، عورت اور بچے آل نبی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ شہدائے کربلا کی بے بسی دیکھ کر بعض عورتوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوئی تو انہوں نے خجوریں دینا شروع کر دی۔
سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور آپ نے وہ خجونیں واپس کر دی۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزوں کی نوک پر رکھا ہوا تھا، جو سب سے آگے تھا۔ اس دلخراش منظر کو دیکھ کر بعض مرد اور عورتیں دہاڑ مار مار کر روتے تھے، اور اس وقت امام علی مقام کا سر مبارک چمک رہا تھا، اور تمام خلقت سے زیادہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ چہرہ تھا، وہ چہرہ انور مہتاب کی طرح روشن تھا، اور ہوا داڑھی مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی، یعنی چہرہ چمک دھمک رہا تھا۔ جب لوگوں کا ہجوم ہر طرف جمع ہو گیا اور آل رسول کی صاحبزادی اس حالوں میں کوفہ کے بازاروں سے گزر رہی تھی، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ پاک نے بلند آواز میں فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ خاندان نبوت کی مستورات طاہرات ہیں؟ اپنی نگاہیں فوراً نیچی کر لو۔ سیدہ کی اس آواز سے ایسے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو گئی، اور جب شور و گل دیکھا تو سیدہ زینب نے کوفہ کے بڑے بازار میں ارشاد فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ ان کا فرمانا تھا کہ ہر طرف شور و گل ساکت ہو گیا۔ سیدہ زینب نے پھر اونٹنی پر سوار کوفہ کے بازاروں میں مردوں عورتوں سے خطاب فرمایا۔ شیر خدا کی شہزادی کا خطبہ شروع کرنا تھا کہ مولائے کائنات باغ مدینہ کا لب و لہجہ تازہ ہو گیا۔ سیدہ کی فصاحت و بلاغت اور علوم قرآنی پر پہلے سے ہی سب واقف تھے، اور آج ان کا لب و لہجہ اور خطاب سے واضح ہو رہا تھا کہ مولا علی بول رہے ہیں۔ ناظرین اکرامی، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ مورخین نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ یہ خطبہ شجاعت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے، اور دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا کہ مظلم بن کثیر عرب کے مشہور و رسیدہ بزرگ تھے۔ جب سیدہ پاک نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر ہیں، آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل ہیں، اور آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل ہیں، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ ہے، اور آپ کا فضل عظیم ہے، جو نہ باطل سے دبتا ہے، نہ باطل کے سامنے جھکتا ہے، اور نہ ہی حق بات کہنے سے ڈرتا ہے۔ بشیر بن خزیم ازدی کا بیان ہے کہ سیدہ کی تقریر سن کے پورے مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا، سانس لینے کی آواز بھی نہ سنائی دیتی تھی۔ اس خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تقریر فرما رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، خلی بن یزید کے پاس امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک موجود تھا۔ وہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو چکی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد سے ملنے اپنے گھر پر آ گیا۔ سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ پھر جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں نے حسین کا سر کاٹا ہے، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ خلی بن یزید کی بیوی کا نام نامرہ تھا۔ جب اس نے سنا تو وہ رونے لگی، وہ روتے جا رہی تھی اور غصے میں آگ بگولا ہو کر خلی منور کو برا بھلا کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی خدا تجھے آگ میں جلائے، خدا تجھے غارت کرے، تم نے جنت کے سرداروں کا سر کاٹا ہے، تم نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خولی کا خیال تھا کہ انعام کو سن کر بی بی بڑی خوش ہوگی، لیکن خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خلی نے وحشت بروریت کی انتہا کر دی تھی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بی بی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑے میں لپیٹا اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات کا کافی حصہ روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ پھر ایک دم آنکھ کھلی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نور کی چادر میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں کھڑی تھی، جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہو۔ اس سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی تھی تو کبھی سینے سے لگاتی۔ خلی کی بیوی نے بے قرار ہو کر پوچھا کہ حضرات آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بیوی نے کہا بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اسی لیے میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ ہم کون ہیں۔ میں سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول ہوں اور حسین کی ماں ہوں، اور یہ میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔
اور یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ ہیں اور یہ جناب سیدہ عائشہ ہیں۔ اس نے وقت نے چاہا کہ آگے بڑھ کے ان کے قدموں کو بوسہ لیں، لیکن وہ ارواح مطہرہ سر اقدس کو بوسہ دے کے غائب ہو گئی، اور ساری رات نور اسی طرح پھیلتا رہا اور خوشبو اسی طرح مہکتی رہی۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے نقاب پہنا اور باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کر، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچے سے اچھے نہیں ہیں۔ یوں خولی بن یزید ملعون کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ ناظرین اکرام، پھر اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن یزید میں پیش کیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پر ماری اور پھر کہا کہ میں نے اتنا زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک نہ دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد، ان دانتوں کو چھڑی نہ لگا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، اے بوڑھے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کرا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے لوگوں، آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور ظالم کو حاکم بنا دیا ہے، وہ نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے، تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اس کے بعد اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس ظالم نے زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگی کہ اے ظالم، کیا تم رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتے ہو؟ کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ تو آؤ دل کی یہ حسرت بھی مٹا لو، تلواریں پہلے ہم سب پہ چلاؤ، پھر جو جی میں آئے وہ کرنا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت بطول ہیں، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اسی لیے تو اتنی سخت اور تیز ہیں۔ ابن زیاد کی بے حیا زبان پر علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے تو جناب سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی جان، میں اس سے بات کرتا ہوں، اور پھر امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں لیکن علی کا پوتا ہوں، حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کرا سکتا، تو میرا مقابلہ کر، تیرے ہی ہاتھوں سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کروں گا۔ ابن زیاد یہ سن کر گھبرا گیا اور پھر سیدہ زینب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو ہٹا دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہزاروں حمد و ثنا اور تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت اور عظمت بخشی ہے اور ہمیں پاک کیا، تو غلط کہتا ہے۔ رسوائی اور ذلت و خواری تم جیسے فاجروں کو ملتی ہے، ہمارے حق میں تو آیات مقدسات نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا کہ ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا، میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا، تم لوگوں کو قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا تھا، سو تم تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد زیادہ غضبناک ہوا تو اس کے ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی باتوں پر غصہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، خدا نے تیرے باغی اور شرکس بھائیوں اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔